साथ उनकी 18 जवानों को भी सेवा की है। अगर तुम रोना है तो निकल लो। उसके बाद मैं इस हदीस पर आ रहा हूँ, बहुत कम है इसीलिए कि इमाम ने ये फरमाया है, क्या उसका तर्जुमा जो आम तर्जुमा मैं ये देता हूँ, उसके बाद उस पर अपना तफसीला बयान करूँगा। कहा कि जब शरीफ ऐ शरीफ के बेटे, और अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे साथ हमारे दर्जे में जन्नत में, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे साथ हमारे दर्जे में जन्नत में रहो, तो हमारे गम में गम मनाओ और हमारे खुशी में खुशी मनाओ, और हमारी विलायत का दम भरो। इसलिए कि आदमी अगर पत्थर से भी मोहब्बत करेगा तो परवरदिगार आलम उसको उसी के साथ क़यामत के दिन महशूर करेगा। सर्वात कहा जाता है, तो हम लोग यही जवाब देते हैं कि इमाम ने हमें इरशाद फरमाया, इमाम ने इरशाद फरमाया है कि आइमा अल्लाह ने ये बयान किया है कि देखो, अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो, हमें चाहते हो, तो हमारे खुशी में खुशी मनाओ, हमारे गम में गम मनाओ, और हमारी विलायत का दम करो। यही है इस हदीस का आम तर्जुमा जो आम तौर से सुनते आए हैं। लेकिन मैं तो अरबी हूँ नहीं, अरबी में बहुत वसत है जो उर्दू में नहीं है। तो मैंने जब इस हदीस को पढ़ा तो मैंने मौलाना असद रज़ा साहब जो मदरसा सुलेमानिया के प्रिंसिपल हैं, उसे मैंने रुजू किया और उनसे इसके बहुत हदीस के मुताबिक उनसे बहुत बातें की। तो मैंने उनको जो बात बताया, जो गोशा बताया इस हदीस के लिए, उन्होंने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद कहा कि डॉक्टर साहब, ये गोशा आपका होता हम, बस मैं वही आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गोशा क्या है? आम तर्जुमा यही है कि अगर तुम जन्नत में मेरे साथ मेरे दर्जे में होना चाहते हो, या आठवें इमाम के उनका फरमान, तो मेरी खुशी में खुशी मनाओ, मेरे गम में गम मनाओ, मेरी खुशी में खुशी मनाओ, मेरी विलायत का दम करो। क्यों? कि अगर कोई पत्थर से भी मोहब्बत करेगा, कुछ कि अगर कोई पत्थर से भी मोहब्बत करेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन उसको उसी के साथ महशूर करेगा। तो सबसे अहम बात यह है कि हमको किसके साथ रहना, हम जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ हम क़यामत के दिन महशूर होंगे। आम तर्जुमा ये है, लेकिन आप इस हदीस को मैं फिर से अरबी में पढ़ रहा हूँ। इन सरदा तकुना मआना फी दरजते मिन अल-क़िरान फहजुन लिहुस्निना, अगर तुम मेरे साथ जन्नत में मेरे दर्जे में रहना चाहते हो तो फहजुन लिहुस्निना, तो गम मनाओ। कैसे? मैंने कहा कि मेरे गम में गम मनाओ, ले हुस्निना है। तो राम के माने अरबी में ने के नहीं होते हैं, वास्ते के होते हैं, लिए के होते हैं। तुम गम बनाओ मेरे गम के लिए। गौर कीजिएगा इसको। मैं पूरी बात को बयान नहीं कर सकता इस मुख्तसर वक्फे में, लेकिन आपको एक पैगाम देने जा रहा हूँ कि इस पर गौर कीजिएगा तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं। मेरे गम में आमतौर से यही है कि मेरे गम में गम मनाओ, लेकिन हदीस ये कहती है कि नहीं, मेरे गम में गम नहीं मनाओ, मेरे गम के लिए गम मनाओ। जुमले पर गौर कीजिएगा, मेरे गम के लिए गम मनाओ। देखिए, में और लिए में बहुत फर्क है। मेरी खुशी में खुशी मनाओ ये नहीं है
میری خوشی کے لیے خوشی مناؤ. ایک بار سے بات کرنے بعد بہت بڑی چیز ہے. امام نے کیا فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہے کہ میرے غم میں غم مناؤ, نہیں میرے غم کے لیے غم مناؤ. یہ نہیں ہے کہ میری خوشی میں خوشی مناؤ, نہیں میری خوشی کے لیے خوشی مناؤ. اب میں اور لیے میں کیا فرق ہے یہ میں سمجھا دیتا ہوں. میری خوشی میں خوشی مناؤ, میرے غم میں غم مناؤ. یہ میں آزادی ہے. غور کیجیے گا, میں آزادی ہے. میرے غم میں غم مناؤ, یعنی ہم کو اجازت دی جا رہی ہے کہ میں جیسے چاہوں ویسے غم مناؤں. میں کا مطلب یہ ہوتا میرے غم میں غم مناؤ, یعنی یہ ہم کو آزادی ہے کہ ہم جیسے چاہیں ویسے غم منائیں. کس کے لیے؟ امام کے غم کے. لیکن اگر اسی کو ایسے کہا جائے کہ میرے غم کے لیے غم مناؤ تو یہاں بندش ہو جائے, آزادی نہیں ہے نا, یہاں بندش ہو جائے گی. یہاں اب ہماری مرضی نہیں چلے گی. غور کیجیے گا, ہم آپ جو کرتے ہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, تو یہ ہم اپنی مرضی آپ پر ٹھوکنا چاہتے ہیں. نہ ایسے نہیں ایسے پڑھو, مجلس ایسے نہیں ایسے پڑھو, ماتم ایسے نہیں ایسے کرو, تو یہ میں اپنی مرضی آپ پر تھوپ رہا ہوں. یہ نہیں ہے. آپ اس پر نہیں جائیے گا کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کیجیے, یا آپ کا دل جیسے چاہتا ہے ویسے کیجیے. نہیں, یہاں امام کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو میں جیسے چاہتا ہوں ویسے میرا غم مناؤ. اب اپنے آپ کو توڑیے گا کہ میں کیسے غم منا رہا ہوں. اس کے لیے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے امام کا کہ ہمارے غم کے لیے غم مناؤ, یعنی وہ غم مناؤ کہ جس سے ہم کو غم ہو, ہمارے غم میں اضافہ. اور ویسے ہی خوشی کے لیے ہے پرواد محمد دوسرا ٹکڑا ہے کہ وقت رہ. ترجمہ یہی ہے کہ میری خوشی میں خوشی مناؤ, یہ آزادی ہے. آپ دیکھتے آئے ہم نے تو بہت دیکھا. اس میں سے باتوں نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ہے, آیا ٹی وی بند, ریڈیو بند, ہے نا. اگر کوئی بچہ کھوتا ہے تو اس کو ڈانٹتے ہیں, مت کرو, یہ رمضان کا مہینہ. اچھا رمضان ختم ہوا, عید آئی, شب عید آئی, خوشی ہو گئی. اب ادھر ٹی وی بھی کھل گیا, ریڈیو بھی کھل گیا, گانے بھی ہو رہے ہیں, فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں. یہ کون سی خوشی ہے؟ وہ خوشی ہے جس میں ہم کو آزادی دی گئی ہے. یہ پہلے بہت ہوتا تھا, آج کا میں نہیں کر سکتا. آج کے بچے ماشاء اللہ سے بہت ہوشیار ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ہے نا. میرا 28 سال کا نواسا ہے, وہ پورا ہینڈل کرتا ہے اس کو موبائل. ماشاء اللہ ہم لوگ کے زمانے میں 5-6 سال 7 سال کے ہو جاتے تھے تو مدرسہ جاتے تھے. یہ سب کچھ جانتے نہیں. آج کچھ اتنا جانتا ہے اتنا میں نہیں جانتا. یہ میرے گھر میں ہر گھر کے بچے, یہ بچے بہت ہوشیار ہیں. یہ کہا گیا جس میں کہتا ہوں کہ میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب اس میں خوشی کا موقع آتا تھا 8 ربیع الاول کا سورج غروب ہوا اور 9 کی شب شروع ہوئی, ہنسی مذاق شروع ہو گیا, گانے شروع ہو گئے, فلمیں دیکھنے لگے, سب کچھ ہو گیا. تو یہ وہ خوشی ہے کہ جو میں اپنی مرضی سے منا رہا ہوں, جس میں مجھ کو آزادی ہے کہ تم خوشی مناؤ میری خوشی. لیکن امام کا یہ مقصد نہیں ہے. امام کا مقصد کیا ہے کہ فَافْرَحْ بِفَرْحِنَا, تم خوشی مناؤ
میری خوشی کے لیے، میری خوشی کے لیے خوشی مناؤ، میری خوشی میں خوشی نہیں مناؤ، وہ خوشی ہمیں پسند نہیں ہے۔ میں نے اس کتاب کی دو نوٹس میں کہا، پیغام دیا ہے آپ کو، جو موجود ہوں گے جو جانتے ہوں گے، کہ دیکھیے واہ واہ کر لینا مولا کی منقبت میں تو بہت آسان ہے، مجلسوں میں نعرے لگائے جاتے ہیں، خوشی سے ہاتھیں بلند کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہے، ہم خوشی سے کھل جاتے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ آج بھی اسی کو دہرا رہا ہوں، کیا غور کیجیے کہ میری اس خوشی کو دیکھ کے کیا وہ بھی خوش ہوں گے کہ جس کی خوشی میں اس طرح خوشی منا رہا ہوں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچیے، تب اپنے کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں جوانوں سے زیادہ مخاطب ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے قوم کے معمار ہیں، یہ جوانی ہے جو ہماری قوم کو بنا کے رکھیں گے، بچا کے رکھیں گے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں نے اسی پر ایک نوٹس پڑھی تھی اور کیسے پڑھی تھی وہ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کا مولانا ہم سے بہت چھوٹا ہے عمر میں، لیکن علم میں بہت بڑا، اس لیے میں عزت سے میں عالموں کی قدر کرتا ہوں۔ میں عمر میں بزرگ ہوں، لیکن ایک عالم ابھی جو مدرسے میں پڑھا ہے اس سے زیادہ ہے، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں، اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں، ہر عالم کو، اس لیے علم کا حاصل کرنا واجب ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے۔ جو واجب ہے تو واجبات ادا کرتا ہے وہ، تو ہم سے بہتر ہوا، میں نے وہ علم نہیں حاصل کیا، میں نے پہلے کہہ دیا۔ انہوں نے پٹنے میں کئی سال ہوئے، 10 سال 3-4 سال ایک مجلس میں بتایا، اور ملت پر کچھ بیٹھے دوسرے کی بات جو پڑھنا تھا ہے انہیں پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے کہ آج میں مسائل نہیں پڑھوں گا، کیونکہ کہتے ہیں نا آپ نے ہم سے کہا تھا، یاد ہوگا میں نے اسے اگر مولا کی منقبت ہوگی، مولا کی تعریف ہوگی تو ہم کچھ کیوں نہیں ہوگا۔ میں نے اس میں مثال دیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا تھا، مان بھی دیا تھا کہ بات صحیح۔ تو یہ کیسے ہے؟ انہوں نے یہ کہا کیا کہ میں آج مسائل نہیں پڑھوں گا، صرف فضائل پڑھوں گا، اور مجمع واہ واہ نہیں کرے گا، مجمع گریہ کرے گا۔ یہ مثالی مجلس تھی اس عالم کی جو اس نے پڑھنے میں پڑھ دی، یعنی چیلنج کر کے پڑھا کہ میں مجلس آج پڑھ رہا ہوں لیکن مسائل نہیں پڑھوں گا، صرف فضائل پڑھوں گا۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ صاحب فرش اعضاء فرش محفل دو چیزیں ہیں، فرش اعضاء الگ ہے، فرش محفل الگ ہے، دونوں کو غلط ملت نہ کیجیے۔